बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हम कहानी। प्लीज़ नॉवल को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अंदर। सर, हमारी हमारी भी हज़ार तरह की मजबूरियां हैं, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से अचानक हम कानून को अपने हाथ में भी नहीं ले सकते। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। प्लीज़ हमारी मजबूरी को भी समझने की कोशिश करें। फ़िलहाल इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसे में किसी भी तरह का रोक टोक करना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, आपके लिए भी। आपके भी सिस्टम के ख़िलाफ़ उठाया कोई भी कदम आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। प्लीज़ कोई बेवकूफ़ी मत करें, इससे हमें भी नुकसान हो सकता है। अपनी बकवास बंद करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मुझे मेरी बीवी चाहिए हर कीमत पर। याद रखना, कोई भी फ़्लाइट तब तक पाकिस्तान से नहीं जा सकती जब तक मेरी बीवी सही सलामत मेरी आंखों के सामने ना आ जाए। जो लोग इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों को भी रोक दो। जब तक मेरी बीवी मेरे सामने नहीं आ जाती, तब तक पाकिस्तान से कोई भी इंसान बाहर नहीं जा सकता। जब कोई भी इंसान पाकिस्तान से बाहर ही नहीं जाएगा तो मुल्क के अंदर आसानी रहेगी मेरी बीवी को तलाश करने में। और सब कुछ लगा दो, हर तरह की फ़ोर्स को अलर्ट कर दो। मुझे मेरी बीवी वापस मेरी आंखों के सामने चाहिए। आई एम रियली सॉरी सर, आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ अपनी बीवी के लिए आप पूरे मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं। फ़िलहाल तो आपके हाथ में पॉलिटिशियन की कुर्सी आई ही नहीं है और आप सिस्टम में हेर फेर कर रहे हैं। अगर आप पॉलिटिशियन बन गए तो तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है। यहाँ कुर्सी पर बैठकर इंसान अपने लिए जीता है, अपने मतलब के लिए जीता है। और यहाँ बात मेरी ज़िंदगी पर आई है, मेरी इज़्ज़त पर, मेरी बीवी पर आई है। अगर तुम्हें ऊपर से बहुत पैसे मिल रहे हैं तो इन पैसों को तुम अपनी जेब में रखो, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारे बाप दादा मुझे मेरे मकसद से रोक पाएंगे। लेकिन सर, ये कदम बहुत सारे पॉलिटिशियन को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। क़याम सिकंदर को परवाह नहीं। मत भूलो कि तुम मेरे अंडर काम करते हो। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो बेहतर होगा तुम वो करो जो मैं कहता हूँ। जिस नौकरी के बल पर तुम मुझे मेरे काम से रोक रहे हो ना, अगर वो नौकरी ना बची तो जिनका पैसा तुम खाते हो वो तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। अयाम ने जैसे उसकी औकात उसे याद दिलाई थी। जी जी सर, मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं अभी सारी फ़्लाइट्स रोक देता हूँ। कोई भी गैर कानूनी तरीके से भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेगा। अगर आप हुक्म करेंगे तो मैं बाय रोड का सिलसिला भी बंद कर दूंगा। नहीं, वो सब कुछ मैं संभाल लूँगा, आवाम को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया था जब अमजद ने उसे बताया कि नीचे कुछ ऑफिसर्स आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हमने सब कुछ पता करवाया है। आपको जिस नंबर से पहले फ़ोन आया था वो किसी वकार के नाम पर रजिस्टर है, लेकिन वकार नाम का आदमी उसे हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। हम इस आदमी का शनाख्ती कार्ड और सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवा चुके हैं। यह आदमी कुछ भी नहीं करता, सड़कों पर आवारागर्दी करता है और सुनने में आया है कि वो 2-3 दफ़ा उसे शक की बुना पर गिरफ़्तार किया गया था कि ये नशा वगैरह बेचता है। फिर इसे एक दफ़ा गिरफ़्तार कर लिया कि ये लड़कियों के साथ अफेयर्स चलाकर उनसे गैर मुनासिब वीडियोस बनवाता है। लेकिन इस तरह की कोई भी बात साबित ना होने पर एक बार 4 दिन और दूसरी बार 2 महीने की सज़ा देकर छोड़ दिया गया। और एक दफ़ा ये 9 माह तक जेल में रहा था, जबकि आवारागर्दी से पहले ये एक कंपनी में अच्छी खासी पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। लेकिन फिर इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया था। वहाँ से इसे धक्के मारकर निकाला गया था। इसके बाद ऐसी बहुत सारी सरगर्मियाँ हैं जिसमें इसका नाम आता रहा है, लेकिन सबूत नहीं था। इस वक्त ये आदमी कहाँ है और कितनी देर तक ये मेरे सामने होगा, वो उन लोगों को देखते हुए बोला था। सर, मैं अपनी फ़ोर्स मैंने लगा दी है। ये आदमी जल्द से जल्द हमें मिल जाएगा और जैसे ही मिलता है हम इसे आपके सामने हाजिर कर देंगे इंशाअल्लाह। आप हमें बस 1 घंटे का वक्त दें। सुपर पावर सर्विस वालों ने इससे अपने एतमाद में लेकर वक्त मांगा था, जिस पर वो सिर्फ हाँ में सर हिला गया था। सर, बहुत बड़ा मसला हो गया है। आपने कहा था हम इस लड़की को आज रात में दुबई ले जाएंगे, लेकिन सारी फ़्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान से अगले 24 घंटे तक कोई भी फ़्लाइट किसी भी मुल्क के लिए नहीं निकल सकती।
کوئی سیاسی ایشو ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ سر، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کنگ پاکستان میں نہیں لیکن باقی ممالک میں اپنی پاور رکھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کروا سکے، لیکن پاکستان میں بہت عام شہری کی حیثیت سے رہتا ہے۔ یہاں وہ اپنی پاور سے کچھ بھی نہیں کروا سکتا۔ تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہوگا؟ سر، میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، لیکن یہ لڑکی ایک سیاسی آدمی کی بیوی ہے۔ وہ بندہ کافی پاور میں ہے لیکن اپنی پاور کا زیادہ استعمال نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہو۔ وہ کافی ایماندار بندہ ہے، اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کر رہا ہے۔ وہ اپنی سیاسی پاور کبھی اپنی ذاتی یا غلط کام کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ہمارے 2 اڈوں پر چھاپا مارا گیا ہے جہاں سے بہت سارے آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نقصان بھی کافی ہوا ہے۔ پولیس اور باقی ادارے اچانک حرکت میں آ گئے ہیں۔ کل تک یہاں بہت خاموشی تھی لیکن آج پولیس نے اچانک زور پکڑ کر ہلچل مچا دی ہے۔ جگہ جگہ سے لوگ بھاگ رہے ہیں لیکن پاکستان سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ غیر قانونی طریقے سے جو لوگ باہر جا رہے تھے وہ سارے بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی بڑے نقصان کے زد میں آ جائیں ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا سر۔ اگر آپ کہیں تو اس لڑکی کو ختم کر دوں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے فساد کی جڑ یہی لڑکی ہے۔ اس کے پیچھے وہ آدمی سب کچھ کروا رہا ہے۔ ویسے بھی یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ کنگ کو اس کی لاش تحفے میں بھیج کر اسے اس کی ہار سے روشناس کروا دیں گے۔ نہیں، اسے مار دینے کا مطلب ہے خوف زدہ ہو جانا، اور میں کنگ سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ اسے اتنی بری حالت میں پہنچا دو کہ اس کی موت یہاں نہیں بلکہ کنگ کے پاس جا کر ہو، اور جلد سے جلد میرے یہاں سے نکلنے کا انتظام کرو اس سے پہلے کہ پولیس ہمارے سارے اڈوں کو پہنچے۔ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ آندھی یا طوفان آئے کنگ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ ضرور آئے گا اپنی امانت لینے کے لیے۔ یہ لڑکی اس کی ضد بن چکی ہے۔ یہ لڑکی 2 طرف سے اسے شکست دے رہی ہے، ایک طرف سے، ایک یہاں سے اور ایک دوسرے اس کے شوہر کی طرف سے، اور کنگ یہ شکست قبول نہیں کر پائے گا۔ کنگ اس لڑکی تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جائے گا، اسی لیے ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پانی، پانی، پانی۔ وہ زمین پر پڑی کب سے پانی پانی کی رٹ لگائی جا رہی تھی جبکہ وہ کہاں تھی اس کو بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ ایام ایام پورے جسم میں تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی، عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی ختم ہونے والی ہے۔ پانی۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی آواز نکل رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ ماربل کے فرش پر وہ نیم بے ہوش پڑی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا اور اندھیرے میں ڈوبا تھا، لیکن دروازہ کھلنے سے کمرے میں روشنی ہو گئی اور وہاں سے اس کے سامنے 3 سے 4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ارے ارے، لڑکی کو پانی چاہیے، اسے پانی دو، کہیں مر نہ جائے۔ لیکن ہمیں تو اسے مارنا ہی ہے، تو پھر مرنے دیتے ہیں۔ ارے نہیں، مرنے دیں گے تو کنگ کو اس کا حال کیسے پتہ چلے گا؟ دوسرے نے کہا تھا۔ ہمیں اسے زندہ مردہ حالت میں کنگ کے اڈے پر پہنچانا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تمہیں بہت تکلیف دینی پڑے گی جو تمہارے نصیب میں لکھی ہی نہیں ہے پیاری۔ وہ اسے بالوں میں پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا، جبکہ ہیر حیران نظروں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، اس نے اپنا آپ اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا تھا۔ کیسے چھوڑ دیں تجھے؟ تیری وجہ سے کنگ نے ہمارا اتنا نقصان کیا، اور تو اور تیرے شوہر نے بھی ہمارا بہت نقصان کیا اس دن ہمارے اڈے پر پہنچ کر۔ تو کنگ کے دل کی دھڑکن ہے، تجھے تو وہ ہر قیمت پر حاصل کرے گا۔ تجھے کنگ کے سامنے ایسی حالت میں بھیجیں گے کہ وہ کبھی اپنی اس ہار کو بھول نہیں پائے گا۔ اس نے انڈر ورلڈ میں ہمارے باس کی جگہ لی تھی، اور ہمارے باس اس کنگ سے بدلہ لینے کے لیے اس کی کمزوری تلاش کر رہے تھے، اور پھر تو ہمارے سامنے ہمارے ہاتھ لگ گئی۔ تمہیں بدترین موت دے کر ہم اس کنگ کو ہرائیں گے، اور پھر ہمارے باس کی جگہ انہیں واپس ملے گی۔
لیکن یہ سب دیکھنے کے لیے تو زندہ نہیں بچے گی، کیونکہ تجھے تو ہم ختم کر دیں گے۔ تو کنگ کی کمزوری ہے، تو تو تیار ہو جا، تیری موت تیرے سر پر کھڑی ہے۔ وہ اسے دھکا دیتے پیچھے کی طرف گرا چکا تھا۔ تیری آخری خواہش ہے کوئی؟ اگر ہے بھی تو اب سے ختم ہو جائے گی، وہ کیا کہا لگاتا اسے ڈرا رہا تھا۔ یار یہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، میری تو نیت خراب ہو رہی ہے، لیکن باس نے منع کیا ہے۔ باس نے کہا ہے ہم اس کے جیسے گھٹیا نہیں ہیں، اسی لیے اس لڑکی کی خوبصورتی کو نظر انداز کر دینا۔ لیکن اس حسین روپ کو بھلا کوئی نظر انداز کر سکتا ہے؟ میری تو اس پر نیت خراب ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے کھڑے لڑکے نے اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ارے تجھے اس کی شکل پر پیار آ رہا ہے؟ اسی شکل پر تو کنگ مر مٹا ہے، لیکن ہم نے اس شکل سے نفرت کرنی ہے، نفرت، کیونکہ یہ کنگ کی منظور نظر ہے۔ وہ زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے اسے زمین بوس کر چکا تھا، جبکہ ہیر اب تک پورے ہوش و حواس میں ہی نہیں آئی تھی۔ اپنے ساتھ ہوتے اس ظلم پر وہ بلبلا اٹھی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ شاید وہ کبھی ان لوگوں کے سامنے نہ جھکتی، لیکن اپنے پیٹ میں پلتے بچے کے لیے اس نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ اپنا کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تجھے چھوڑ دیں، تجھے تو ادمری حالت میں ہمیں کنگ کے اڈے پر چھوڑنا ہے، اور ہم تیرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں یہ تجھے پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تو اپنی موت کا انتظار کر، جب تیری کنگ حالت دیکھے گا نا تب اسے اندازہ ہوگا اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ کون کنگ؟ میں کسی کنگ کو نہیں جانتی، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں تم لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ چکی تھی، لیکن وہ لوگ اس کی کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ تجھے چھوڑ دیں ہم بھلا اپنا کام کیسے کریں گے؟ کنگ تجھے حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جائے گا۔ ویسے تو چیز بھی تو اتنی خوبصورت ہے کہ کنگ جیسا آدمی تجھ پر مر مٹا ہے۔ لیکن جس شکل سے کنگ کو محبت ہوئی ہے، اگر ہم وہ شکل ہی بگاڑ دیں تو… وہ اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے اس کے سامنے کر چکا تھا۔ وہ عجیب سی چیز تھی، ایک شیشے کا بلب سا تھا جس میں کچھ تھا، شاید پانی یا پھر تیزاب۔ کون تھے یہ لوگ جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ کون تھا کنگ جس سے بدلہ لینے کے لیے وہ لوگ اس کی دنیا برباد کر دینا چاہتے تھے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صرف بدلے کے لیے کسی کی پسند کو اس حد تک برباد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ کنگ کی پسند کب اور کیسے بنی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ لمحہ یقیناً اس کی زندگی کا سب سے منحوس لمحہ تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس آدمی کے ہاتھ میں وہ چیز دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس بلب کا اوپر سے ڈھکنا کھولا جب اچانک دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، خدا کے لیے چھوڑ دو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کروایا، میں تو اس طرح کے کسی کام میں شامل نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے ان سب چیزوں کی خبر ہے۔ اس روڈ پر بہت امیر لوگ آتے ہیں، بس اسی لیے کل شام کو وہاں پر کھڑا تھا۔ میرا کوئی مقصد نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کسی سیاستدان کی بیوی کو اغوا کیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وقار زمین پر اب بری طرح سے بلبلا رہا تھا۔ پولیس نے اس کی درگت بنا دی تھی، اسے مار مار اس کی حالت خراب کر دی تھی، اور یہ سب کچھ صرف شک کی بنا پر ہو رہا تھا، کیونکہ کل سے ایام سکندر کے بنگلے کے آس پاس دیکھا گیا تھا اسے۔ دیکھو اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے نا تو سب کچھ بتا دو۔ ایام سکندر اپنی بیوی کی تلاش میں بپرا ہوا شیر بنا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہاری گردن کاٹ دے۔ ہم تو پھر تمہیں بخش دیں گے، لیکن ایام سکندر تمہاری روح تک ہلا دے گا۔ وہ بھی تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے والا ہے۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو سب کچھ سچ بتا دو۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں کسی کو نہیں جانتا، کون ایام سکندر، کون سیاستدان اور کون سی بیوی، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو وقار، تمہارے نمبر سے رجسٹر فون پر
ایام سکندر کو دھمکیاں ملتی رہی ہیں کسی کنگ کی، اور اس آدمی کا ماننا ہے کہ وہ انڈر ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ انڈر ورلڈ کا خطرناک ترین مجرم ہے۔ اس آدمی نے ایام سکندر کی بیوی کے پہلے شوہر سے اس کی بیوی کو خریدا تھا، لیکن جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے ایام سکندر کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور جس نمبر سے ایام سکندر کو فون آتا تھا وہ تمہارے نام پر رجسٹر تھا۔ اگر تم جھوٹ بولو گے تو اپنی قبر خود ہی کھودو گے، وہ اسے آئینہ دکھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وقار کے چہرے پر پریشانی چھانے لگی تھی۔ وہ بہت بڑے کیس میں پھنسنے والا تھا۔ سر جی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا فون تو بہت دنوں سے غائب ہے، چوری ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے ایام سکندر کو میرے ہی نمبر سے فون کیا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک شریف شہری کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے جانے دیجئے یہاں سے، میری بھی فیملی ہے۔ وہ بھی بول رہا تھا جب اچانک وہ جالی کا دروازہ پار کرتا تیزی سے اس کی طرف آیا تھا، اور آتے ہی اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ کرسی سمیت زمین بوس ہوا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ بولو، کہاں ہے میری بیوی؟ تمہارے نمبر سے مجھے فون آتا تھا، بتاؤ۔ وہ فون کرتا تھا کنگ کون ہے؟ وہ صرف انگارہ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ وقار اس کی دہشتناک انداز سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ مجھے ساری انفارمیشن چاہیے۔ یہ سعد کا فون ہے جس سے تمہاری کالز آتی رہی ہیں، یہی نمبر استعمال کر رہے ہو نا تم؟ ابھی تم نے ڈیل کی تھی نا سعد کے ساتھ اس کی بیوی کی؟ اگر اس وقت سعد ہوش و حواس میں ہوتا تو اس وقت تو وہ میرے ہاتھوں مر چکا ہوتا، لیکن اس حادثے کے بعد وہ کوما میں ہے اور اب ساری زندگی کوما میں ہی رہے گا۔ اگر اسے ہوش ہوتا تو میں اس سے یہ ساری انفارمیشن نکالتا، لیکن نہیں، وہ دنیا جہاں سے بے خبر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں بھی اس دنیا سے بے خبر کر دوں، بہتر ہے تم مجھے بتا دو، اگر اپنی جان پیاری ہے، کہ وہ اچانک ہی اپنی جیب سے پسٹل نکال کر اس کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ اس کے انداز ایسا تھا جیسے کری امر، اور ایسے معاملوں میں ایام سکندر بھی مارنے پر یقین رکھتا تھا۔ وقار کی جان سچ مچ میں ہوا ہو گئی تھی۔ پہلے پولیس کی مار کھاتے کھاتے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، اور اب یہ ایام سکندر تو ایسے لمحے میں ہی موت کی نیند سلا دینا چاہتا تھا۔ اور حقیقت تو یہ تھی کہ اس کی بیوی کنگ کے پاس نہیں بلکہ اس کے دشمنوں کے پاس تھی، جن سے کنگ خود بھی اسے بچا نہیں پا رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر ایام نے اپنی انگلی ٹریگر پر رکھی تھی، لیکن شاید وقار کو اپنی جان بہت پیاری تھی۔ رک جاؤ، خدا کے لیے مجھے مت مارنا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، جو کچھ مجھے پتا ہے وہ سب کچھ تمہیں بتا دوں گا، پلیز میری جان نہیں لینا۔ وہ منتیں ترلے کرتے ہوئے اونچی آواز میں بول رہا تھا، جبکہ ایام نے انگلی کی مدد سے اسے صرف 1 منٹ کا وقت دیا تھا، اور اس کی دہشتناک انداز سے خوفزدہ ہوتے ہوئے وقار صرف ہاں میں ہی سر ہلا گیا تھا۔ ایام کے لیے ایک ایک لمحہ اہم تھا، ایک ایک سیکنڈ اسے اس کی ہیٹ سے دور کر رہا تھا۔ اور پھر وقار بولتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ اور سب پولیس اہلکار اسے خاموشی سے سن رہے تھے۔ اور کچھ بتانا باقی ہے؟ وہ وقار کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اسے ساری معلومات دے چکا تھا، وقار کی طرف سے اب کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ وہ مزید اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا، جو اسے پتا تھا وہ سب کچھ اسے بتا چکا تھا۔ نہیں، مجھے جو پتا تھا میں نے آپ کو سب کچھ پوری ایمانداری سے سچ بتا دیا ہے، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانتا۔ پلیز خدا کے لیے اب مجھے جانے دیجیے، میں مزید آپ لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ اس کی منتیں کرتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے کہنے پر ایام سکندر کے لب استہزائیہ انداز میں سکڑے۔ تم نے میری مدد کی ہے؟ ایسا کب ہوا؟ وہ سوالیہ انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا، جو اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کی مدد ہی تو کی ہے، آپ کو اتنی ساری انفارمیشن دے کر۔ وقار کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا، کیونکہ وہ اس کو سب کچھ بتا کر اس کے لیے کافی آسانی پیدا کر رہا تھا۔ اتنا سب کچھ سوائے اس کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وقار کنگ کا سب سے خاص آدمی تھا۔ ہاں 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 ہاں، یہ تم نے میری مدد کی ہے، بے وقوف آدمی، یہ تم نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کی مدد کی ہے، لیکن تم جیسے انسان کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔
ہاں مجھے تم سے اور کچھ بھی نہیں جاننا، تمہارا سفر یہیں تک کا تھا، خدا حافظ میرے مددگار۔ وہ اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ پستول رکھ کر ٹریگر دبا چکا تھا۔ گولی کی آواز کی گونج پیدا ہوئی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سر آپ یہاں سے نکلیں، ہم یہ سب سنبھال لیں گے، آفیسر نے بہت سکون سے اس کے ہاتھ سے گن دیتے ہوئے رومال سے اس کی انگلیوں کے نشان مٹاتے ہوئے کہا تھا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے یہ تم لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو، مجھے تم لوگوں کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ غصے سے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سب لوگ اسے یقین دلاتے ہوئے وقار کی لاش کو ٹھکانے لگانے لگے تھے۔ وہ حیرانگی سے اس کے ہاتھ میں اس شیشے کے بلب کو دیکھ رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور ایک آدمی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ رک جاؤ، یہ تم کیا کرنے والے تھے؟ اس لڑکی کے چہرے کو جلانے والے تھے تاکہ کنگ اسے پہچان ہی نہ پائے۔ ہم نے کنگ کو اس کی ہار کی شکل دکھانی ہے، اسے بتانا ہے کہ اس کی خواہش کو ہم نے کس طرح سے برباد کیا ہے۔ اگر ہم اس کا چہرہ ہی جلا دیں گے تو کنگ پہچانے گا کیسے اسے پتہ کیسے چلے گا یہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے وہ پاگل ہو رہا ہے۔ ہم اسے سب کچھ بتائیں گے، ہم نے کس طرح سے اس کی پسند کو برباد کیا۔ وہ ایک جھٹکے میں ہیر کو بالوں سے پکڑ کر ایک دفعہ پھر سے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ ہیر نے سختی سے اس آدمی کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا جو اسے بری طرح سے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو تم لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہوں، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں کسی کنگ کو نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے کسی کنگ کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تم لوگوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں ایام سکندر کی بیوی ہوں اور کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اور صرف ایام سکندر سے ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تم کس آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہو اور اس آدمی کے ساتھ تم لوگوں کی کیا دشمنی ہے، لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اگر تم لوگ کہو گے تو میرے شوہر تمہیں بہت پیسے دیں گے۔ یہ سب کچھ تم لوگ جیسا پیسوں کے لیے ہی تو کر رہے ہو، یہ سب کچھ تم لوگ یقیناً پیسوں کے لیے ہی کر رہے ہوگے نا۔ ایام تم لوگوں کی مانگ کے مطابق رقم دیں گے، لیکن خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ چپ کر لڑکی، تجھے کیا لگتا ہے ہمارے باس کے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ ہمارے باس تم جیسوں کو کھڑے کھڑے خرید سکتے ہیں، ان کو نہ پیسوں کی کمی ہے اور نہ ہی لڑکیوں کی۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ آدمی میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ مجھے کیوں یہاں لے کر آیا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے لڑکی، تو نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، جو بگاڑا ہے وہ کنگ نے بگاڑا ہے، اور تو کنگ کی منظور نظر ہے، لیکن ہمارے سر کے سامنے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی تو، نہ ہی تیری خوبصورتی کو سراہیں گے وہ، اس نے بڑے سکون سے اسے بتایا تھا۔ تو ایک معاملے میں بہت خوش قسمت ہے کہ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ہمارے باس تجھے آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ مکافات عمل سے ڈرتے ہیں اور اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہیں ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہ ہو کہ وہ کسی عورت کے ساتھ کرے۔ سر نے ہر گناہ کیا لیکن یہ گناہ کبھی نہیں کیا، اسی لیے تیری عزت محفوظ ہے، ورنہ اب تک تیرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ تو جانتی ہی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ کچھ مت کرنا، کنگ نے کہا ہے وہ باس کا ہر مطالبہ پورا کر دے گا۔ سر نے کہا ہے لڑکی کو محفوظ رہنے دو، ایک آدمی نے اندر جھانکتے ہوئے ان سے کہا تھا، جبکہ وہ بدمزہ ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر باہر نکل گئے۔ سر وقار کے مطابق آپ کی مسز اس وقت کنگ کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا ہے کہ آپ کی مسز اس وقت کنگ کے ہی کسی دشمن کے پاس ہیں، وہ دشمن جو انڈر ورلڈ میں کنگ کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ وہ کنگ کو دوسرے طریقے سے نقصان نہیں پہنچا پا رہا تھا، اسی لیے وہ اس طرح کا کام کر رہا ہے۔ اس کے مطابق آپ کی مسز کو وہ پسند کرنے لگا تھا، لیکن آپ سے شادی ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اسی لیے آپ کی مسز کو کڈنیپ کر کے وہ اپنی انا کو تسکین پہنچانا چاہتا ہے۔ اسے یہ سوچ سوچ کر غصہ آ رہا ہے کہ وہ ایک عام سی لڑکی کو حاصل نہیں کر پایا اور اس کے اسی غصے کا فائدہ اس کے دشمن اٹھا رہے ہیں، مطلب وہ آپسی دشمنی میں آپ کی مسز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ سر آپ کی مسز وہ واحد لڑکی تھی جس سے وہ اب تک خواہش کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پایا، اسی لیے وہ اس کی زندگی بن چکی تھی۔ اس کے دشمنوں تک خبر ہو چکی تھی کہ ان کو کس طرح سے بے بس کیا جا سکتا ہے۔
کہ کنگ کو کس طرح سے بے بس کیا جا سکتا ہے، اسی لیے ان لوگوں نے آپ کی مسز کو ٹارگٹ بنایا۔ اس کے ساتھ باہر آتا آفیسر اسے تفصیل بتا رہا تھا، جبکہ ایام اسے سنتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا جو سوائے اپنے اور کسی سے بھی وہ شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ اس ایک بار پھر سے اندھیرے کی نظر کر کے وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اندر اس کمرے میں اتنی گرمی تھی کہ پسینے سے اس کا پورا جسم شرابور ہو چکا تھا اور فرش تپ رہا تھا۔ اوپر سے اندھیرا اس حد تک تھا کہ وہ کسی بھی طرف ہاتھ پیر تک نہیں مار پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھا گیا تھا، جبکہ اس کے منہ پر کپڑا باندھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافی اونچی آواز میں خود کو مدد مانگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے گلے سے دبی دبی آواز نکل رہی تھی جو اس کی بے بسی کو بیان کر سکتی تھی، لیکن یہاں کوئی نہ تھا جو اس کی آوازیں سنتا، جو اس کی سسکیاں سن کر اس کی مدد کے لیے آتا۔ اس کا ایام سکندر جانے کہاں رہ گیا تھا۔ ہم یہاں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آفیسر اندر چلو اور اس آدمی کو گرفتار کرو۔ وہ لوگ کنگ کے اڈے پر تھے جہاں وقار نے ان لوگوں کو مرنے سے پہلے بھیجا تھا۔ وقار نے ان لوگوں کو تفصیل بتاتے ہوئے اس اڈے کا پتہ دیا تھا اور کہا تھا کنگ کا سب سے محفوظ ٹھکانہ یہی ہے۔ وہ جب بھی پاکستان آتا ہے وہ ایسی جگہ پر رہتا ہے کیونکہ یہاں پولیس کا زیادہ آنا جانا نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ کون سا کسی پولیس سے ڈرتا تھا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، ہر کام اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ ہیر کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اس نے اپنایا تھا وہ اسی کے لیے مشکل بن گیا تھا۔ ہیر پہلی ہی نظر میں اسے اتنی زیادہ پسند آئی تھی کہ وہ اسے اپنے خوابگاہ میں لانے کی خواہش کر بیٹھا، لیکن ہیر کا حصول اس کے لیے بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے حاصل نہ کر سکا تھا، تبھی تو وہ اس کی ضد بن چکی تھی۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بے شک اب اس کی خوبصورتی اس کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی جتنی کہ پہلے، لیکن وہ اپنی ضد کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہیں سر، وہ آدمی یہاں سے نکل کر اپنے دشمن کے اڈے پر ضرور جائے گا، کیونکہ وہ اس کے سامنے ہار کبھی بھی نہیں مانے گا۔ آخر اتنے سال لگا کر اس نے انڈر ورلڈ میں اپنا نام بنایا ہے، ایک لڑکی کی وجہ سے وہ اپنا نام ڈوبنے ہرگز نہیں دے گا۔ وہ یہاں سے نکل کر اپنے دشمن کے پاس ضرور پہنچے گا اور ہم اس کا پیچھا کریں گے، تبھی ہم اصل مجرم تک پہنچ پائیں گے۔ وقار کے مرنے سے پہلے ہم نے اس کی جو ریکارڈنگ کی ہے وہ کنگ کے خلاف بہت بڑا ثبوت ہے، جو آگے جا کر ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم اس کی مدد سے اسے سزا دلوا سکتے ہیں۔ کنگ کو سزا صرف میں دوں گا، صرف اور صرف میں، کوئی بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسے اس کے انجام تک میں پہنچاؤں گا، تم بس مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ وہ وحشت ناک انداز میں بولا۔ سر، کنگ کا اصل نام راشد خان ہے اور یہ کراچی کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتا تھا۔ تنگی اور غریبی سے تنگ آ کر اس نے یہ راہ اختیار کر لی۔ اس کے انداز سے خوفزدہ ہو کر آفیسرز نے اسے جلدی سے جلدی سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ مزید کچھ بتانا چاہو گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو آفیسر نے ایک بار پھر سے اپنی بات شروع کی تھی۔